5 चीज़ें पहनकर औरतों की नमाज कबूल नहीं हो सकती, चाहे वो सारी रात आंखों से आंसू बहाती रहें। 5 चीज़ें पहनकर औरतों की नमाज कबूल नहीं होती, चाहे वो सारी ज़िंदगी सजदे में पड़ी रहें, चाहे वो सारी ज़िंदगी क़ियाम में खड़ी रहें। 5 चीज़ें पहनकर औरतों की नमाज़ें कबूल नहीं हो सकती, चाहे वो खाना काबा में नमाज़ पढ़ें, चाहे मस्जिद नबवी में खड़ी होकर नमाज़ पढ़ें। वो 5 चीज़ें ये हैं। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में एक ऐसा मौजू है जो आपके दिल को हिला देगा, आपकी आंखों को खोल देगा और आपकी रूह को झंझोड़ देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आप ज़िंदगी भर नमाज पढ़ते रहें, सजदे में आंसू बहाती रहें और रातों को जाग जाग कर क़याम करती रहें, लेकिन क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने पेश हों तो आपकी नमाजें ज़मीन से भी ऊपर ना जा सकें। सोच कर ही दिल कांप जाता है कि एक औरत की पूरी ज़िंदगी की इबादत सिर्फ इसलिए रद्द हो जाए कि उसने एक ऐसी चीज़ पहनी जो अल्लाह ताला के यहाँ पसंदीदा नहीं थी। 5 किस्म की चीज़ें पहनने वाली औरतों की नमाज कबूल नहीं होती। जी हाँ, 5 ऐसी चीज़ें हैं कि अगर औरत उनको पहन ले तो चाहे वो मक्का मुकरमा में खाना काबा के सामने खड़ी हो या मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सजदा करें, उसकी नमाज आसमान तक नहीं जाती। ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई मामूली फैशन या ज़ेब व ज़ीनत का शौक़ नहीं है, बल्कि ये खौफनाक हकीकत है जो औरत की पूरी इबादत को बर्बाद कर देती है। क्या आप जानती हैं कि आपकी नमाज के रद्द होने की असल वजह क्या हो सकती है? ये 5 चीज़ें पहनकर नमाज पढ़ना आपको जन्नत के करीब ला रहा है या जहन्नम की आग के दहाने पर धकेल रहा है? क्या आपको यकीन है कि आपकी नमाज रब के यहाँ कबूल हो रही है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि फ़रिश्ते आपकी नमाज को वापस फेंक रहे हों और आप बेखबर हों? ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो औरत की इबादत को जंजीरों की तरह जकड़ देती हैं और उसे रब की रहमत से दूर कर देती हैं। मोहतरम बहनों और भाइयों, ये कोई आम मसला नहीं है, ये आपकी आखिरत का सवाल है, ये जन्नत या जहन्नम का फ़ैसला है। आज अगर आपने इन 5 चीज़ों को जान लिया तो आपकी आने वाली नमाजें बच जाएंगी, आपकी इबादतें महफूज हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने इन्हें नज़रअंदाज किया तो मुमकिन है कि आपकी ज़िंदगी भर की मेहनत ज़ाय हो जाए और आप खाली हाथ कब्र में उतर जाएं। तो आइए जानते हैं वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं जिनको पहनकर औरत की नमाज कभी कबूल नहीं हो सकती, चाहे वो सारी ज़िंदगी सजदों में गुजार दे। ये इंकशाफ आपकी आंखें खोल देगा और आपको मजबूर कर देगा कि आप अपनी ज़िंदगी और अपनी इबादत को दोबारा परखें। एक औरत अपनी ज़िंदगी को इबादतों के नूर से संवारती थी। ताज्जुद के सजदे उसकी आंखों का सुकून थे। नवाफिल की कसरत से उसका दिल जन्नत की खुशबू महसूस करता था। उसने बार बार हज किया है, उम्रे की हैं, सदका और खैरात पर अपनी ज़िंदगी निछावर कर दी। कोई मांगने वाला उसके दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटता था। उसका चेहरा नूर से चमकता था। उसकी ज़ुबान कुरान की तिलावत से तर रहती थी। लोग उसे देखते और रश्क करते कि यह औरत तो सीधी जन्नत में जाएगी। वक्त गुजरता गया और फिर वो दिन आया जब मौत ने दस्तक दी। उस औरत की रूह फरिश्ते खुशबू के झोंकों के साथ ले गए। जब उसे कब्र में उतारा गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से कहा कि ये मेरी प्यारी बंदी आ रही है, उसकी कब्र को कुशादा कर दो, जन्नत की तरफ से खिड़कियां खोल दो, इस पर नूर बरसाओ, उसे सकून अता कर दो। कब्र की वहशतें ख़त्म कर दी गईं, अंधेरों को उजालों में बदल दिया गया। कब्र गोया उसके लिए एक बाग बन गई। लेकिन असल इम्तिहान क़यामत के दिन का था। सूर फूंका गया, कब्रें शक हुईं और लोग मैदान हश्र की तरफ दौड़ने लगे। वो औरत भी कब्र से उठी। उसके दिल में फ़ख्र था, उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। उसे यकीन था कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे सबके सामने इज़्ज़त अता करेगा। जब उसे अल्लाह ताला के सामने हिसाब के लिए पेश किया गया तो उसने दिल ही दिल में कहा कि अब तो मेरा रब मुझे देखकर मुस्कुराएगा, मुझे अपनी रहमत की बशारत देगा। लेकिन मंजर उसके बिल्कुल बरअक्स था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तरफ निगाह तक ना की, उससे मुंह मोड़ लिया। फरिश्तों को हुक्म दिया कि उसे जहन्नम की तरफ ले जाओ। औरत कांप गई कि उसकी रूह लरज़ गई। वो चीखने लगी, ऐ मेरे रब, ये कैसा फ़ैसला है? मैंने तो ज़िंदगी तेरे लिए गुजारी, तेरे हजूर सजदे किए, तेरा कलाम पढ़ा, तेरे बंदों की खिदमत की। कब्र में भी तूने मुझ पर रहम किया, मुझे अजाब से बचा लिया, फिर अब जहन्नम की तरफ क्यों ले जाया जा रहा है? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उससे बराह रास्त कलाम ना किया। फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसे बता दो
دنیا میں اس نے بے شمار عبادتیں ضرور کی، لیکن یہ نماز ادا کرتے وقت وہ 5 چیزیں پہنتی تھی جنہیں میں نے حرام قرار دیا تھا۔ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود ایسی نماز پڑھتی تھی اور گمان کرتی تھی کہ میں اللہ کو دھوکہ دے سکتی ہوں۔ تو نے جو نیک کام کیے اس کا بدلہ تجھے قبر میں سکون کی صورت میں دے دیا گیا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت چیخنے لگی، زمین پر گر پڑی، اپنے بال نوچنے لگی، فرشتوں کی طرف ہاتھ بڑھائے گی، لیکن اب کوئی فریاد نہ سنی جائے گی۔ اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور وہ چیختی رہے گی، کاش میں نے دنیا میں نماز کو پاکیزگی کے ساتھ پڑھا ہوتا، کاش میں نے ان 5 چیزوں سے بچ کر عبادت کی ہوتی، کاش میں نے اللہ کے حکم کو مذاق نہ بنایا ہوتا۔ لیکن اب پچھتاوے کا وقت ختم ہو چکا تھا، جہنم کی آگ اس کا مقدر ہوگی۔ 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے پہلی چیز باریک اور شفاف کپڑا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیں اور اپنے دل سے سوال کیجیے، کیا آپ اللہ کے سامنے ایسے لباس میں کھڑی ہو سکتی ہیں جس میں آپ کا جسم عیاں ہو؟ کیا آپ اس وقت بھی باریک کپڑے پہنیں گی جب قبر کے فرشتے آپ سے سوال کرنے آئیں گے؟ اگر اس وقت نہیں تو پھر آج کیوں؟ محترم ناظرین، باریک اور شفاف کپڑا وہ خنجر ہے جو عورت کی عبادت کے دل پر مارا جاتا ہے۔ وہ کپڑا جو بظاہر عبادت کا احاطہ کرتا ہے لیکن حقیقت میں شیطان کو اس سے بلند کرتا ہے۔ وہ کپڑا جسے عورت زیب و زینت سمجھتی ہے، مگر وہی کپڑا اس کی نماز کو لوٹ لیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے، اس کی زبان پر قرآن کی آیات ہیں، لیکن اس کے جسم کی جھلک اس کے باریک کپڑے سے باہر آ رہی ہے؟ اس لمحے شیطان خوشی سے ہنستا ہے اور فرشتے اس کی نماز کے اوراق کو آسمان سے زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ اس عورت کو لگتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہے، مگر حقیقت میں وہ رب کی لعنت کے دہانے پر کھڑی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، جو عورت دنیا میں باریک کپڑے سے اپنے جسم کو ظاہر کرتی ہے، اس کی قبر کا کفن بھی اس کے لیے سکون نہیں لاتا۔ قبر میں جب اسے لٹایا جاتا ہے تو اندھیروں کے درمیان ایک سزا گونجتی ہے، اے عورت، تو دنیا میں باریک لباس میں نماز پڑھتی تھی، آج تیرا کفن بھی تیرے لیے روشنی نہیں بنے گا۔ سوچیں ذرا، ایک عورت ساری زندگی یہ گمان کرتی رہی کہ وہ اللہ کو راضی کر رہی ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنی قبر کے اندھیروں کو مزید گہرا کرتی رہی۔ باریک اور شفاف کپڑا صرف نماز کو نہیں لوٹتا، بلکہ جنت کے دروازوں کو بھی بند کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن جب عورتیں اٹھائی جائیں گی، کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو پکاریں گی، یا اللہ، ہم نے نماز پڑھی، روزے رکھے، عبادت کی، لیکن جواب آئے گا، تم نے وہ لباس پہنا جو میری لعنت کا سبب تھا، تم نے باریک اور شفاف کپڑے کو میری بارگاہ میں آنے کا ذریعہ بنایا، جاؤ، آج جنت تمہارے لیے نہیں ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب عورتیں اپنی انگلیاں چبا چبا کر پچھتائیں گی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ باریک اور شفاف کپڑا شیطان کی سب سے بڑی کامیابی ہے؟ شیطان جانتا ہے کہ اگر وہ عورت کے دل سے حیا چھین لے تو اس کی نماز خود بخود برباد ہو جائے گی۔ اس لیے وہ عورت کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ تو صرف نماز ہے، باریک کپڑا پہننے میں کیا حرج ہے؟ اللہ دل دیکھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ دل بھی دیکھتا ہے اور اللہ ظاہر بھی دیکھتا ہے۔ اگر لباس باریک ہو تو نماز کے کلمات بھی بے جان ہو جاتے ہیں۔ محترم بہنوں، باریک اور شفاف کپڑا صرف ایک فیشن نہیں، یہ ایک زہر ہے، اور ایسا زہر جو ایسا آپ کی روح کو مارتا ہے، آپ کی عبادت کو کھا جاتا ہے، آپ کی آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ قبر میں نور ملے یا اندھیرا؟ کیا آپ چاہتی ہیں کہ قیامت کے دن جنت کے دروازے کھلیں یا جہنم کی آگ؟ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی نماز واقعی قبول ہو تو آج ہی اپنے کپڑوں کو پرکھیں، اپنے دل کو جھنجھوڑیں، باریک اور شفاف کپڑوں کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیں، کیونکہ یہ پہلی چیز ہے جس نے ہزاروں عورتوں کی عبادت کو برباد کیا ہے۔ 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے دوسری چیز خوشبو یا پرفیوم کی نمائش غیر محرموں کے لیے ہے۔ محترم ناظرین، دوسری چیز جس کی وجہ سے عورت کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی وہ ہے خوشبو یا پرفیوم کی نمائش غیر محرموں کے لیے کرنا۔ یہ بات سننے میں عام لگتی ہے، مگر حقیقت میں یہ وہ آگ ہے جو عورت کی نماز کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، عورت نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ قیام میں کھڑی ہوئی، مگر اس کے جسم یا کپڑوں سے ایسی خوشبو اٹھ رہی ہے
جو باہر نکل کر غیر مرموں تک پہنچ رہی ہے۔ ایسے میں اس کی نماز صرف اس کے گھر کی چار دیواری میں نہیں بلکہ گلی کوچوں میں گھومنے والے مردوں کے دل و دماغ میں بھی داخل ہو جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایسی نماز رب کے حضور کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ وہ رب جس نے عورت کو پردے اور حیا کا حکم دیا ہے، وہ رب کیسے اس نماز کو قبول کرے گا جو خوشبو کے ذریعے غیر محرموں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے؟ خوشبو بذات خود بری چیز نہیں ہے بلکہ سنت ہے، لیکن عورت کے لیے خوشبو اس وقت باعث رحمت ہے جب وہ اپنے شوہر کے لیے ہو، اپنے گھر کے لیے ہو یا اپنی ذات کے لیے ہو۔ لیکن جب یہی خوشبو غیر محرم کے دل کو اپنی طرف کھینچنے لگے تو یہی خوشبو لعنت کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت پرفیوم لگا کر گھر سے نکلے یا کسی مجمع میں شامل ہو اور اس کی خوشبو غیر محرم مردوں کے نتنوں تک پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو زنا کے برابر قرار دیا ہے۔ اب ذرا سوچیں، اگر عورت ایسی حالت میں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز کی حقیقت کیا رہ جاتی ہے؟ وہ نماز تو گویا زنا کے دھواں میں لپٹ کر آسمان کی طرف جاتی ہے اور فرشتے اسے فوراً واپس پھینک دیتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، ایک عورت مسجد میں داخل ہوتی ہے یا اپنے کمرے میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے، لیکن اس کے کپڑوں اور جسم سے اتنی تیز خوشبو اٹھ رہی ہوتی ہے کہ ارد گرد کے لوگ فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں۔ کیا ایسی نماز اللہ کے حضور اخلاص کے ساتھ کی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ نماز تو دراصل دکھاوا ہے۔ یہ نماز تو ایک اعلان ہے کہ دیکھو میں خوشبو میں لپٹی ہوئی ہوں، میں خوشبو میں لپٹی ہوئی بھی عبادت کر سکتی ہوں۔ مگر رب کو وہ عبادت چاہیے جس میں بندگی ہو، جس میں جھکاؤ ہو، نہ کہ ایسی اداکاری جس سے غیر محرم کے دل میل ہوں۔ یہاں ایک اور خوفناک حقیقت بھی ہے۔ خوشبو یا پرفیوم کی نمائش صرف مردوں کی توجہ نہیں کہتی بلکہ شیطان کو بھی عورت کے قریب کر دیتی ہے۔ شیطان ایسی عورت کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ عورت اپنی نماز کو خود اپنے ہاتھوں سے جلا رہی ہے۔ وہ عورت سمجھتی ہے کہ وہ سجدے کر رہی ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنے سجدوں پر پٹرول چھڑک رہی ہوتی ہے اور خوشبو اس پٹرول کو آگ دکھانے کا کام کر رہی ہوتی ہے۔ قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو ایسی عورت اپنی نمازیں پیش کرے گی لیکن اس کی نمازوں سے بدبو اٹھے گی، خوشبو نہیں، کیونکہ وہ خوشبو جو دنیا میں غیر محرموں کو دی گئی تھی آخرت میں بدبو بن کر واپس آئے گی۔ 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے تیسری چیز سونے چاندی کے زیورات کی نمائش ہے۔ تیسری چیز جو عورت کی نمائش کو جڑ سے کاٹ دیتی ہے وہ ہے سونے اور چاندی کے زیورات کی نمائش۔ یہ زیورات اللہ کی نعمت ہیں، مگر جب ان کی نمائش غیر محرموں کے سامنے فخر، غرور یا دل لبھانے کا ذریعہ بن جائے تو یہی زیورات عبادت کے نور کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ عورت چاہے کتنی دیر تک سجدوں میں سر جھکائے، اگر وہ ان زیورات کو اس نیت کے ساتھ پہنے کہ لوگ دیکھیں، اس کی تعریف کریں یا ان کی چمک غیر محرموں کے دل کو اپنی طرف مائل کرے تو یاد رکھیں اس کا دل اللہ کے لیے خالص نہیں رہا۔ ایسی عبادت کو اللہ اپنی بارگاہ میں کیسے قبول کرے گا؟ ایک لمحے کے لیے سوچیں، جب عورت زیورات کی نمائش کے ساتھ مسجد میں کھڑی ہوتی ہے تو اس کے دل کے اندر فخر اور دنیا کی محبت چھپی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ عمل اس کا قبول کرتا ہے جو صرف اسی کے لیے کیا جائے۔ نماز کا اصل مقصد اللہ کے سامنے عاجزی ہے۔ یہ بندے کی اس کیفیت کا نام ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن کیا ٹوٹنا ممکن ہے جب دل میں زیورات کی نمائش اور ان کی تعریف کی خواہش موجود ہو؟ سجدہ تو عاجزی کی علامت ہے، لیکن زیورات کی جھلکیاں اگر غیر محرم کی نگاہوں کو اپنی طرف کھینچنے لگے تو وہ سجدہ عاجزی نہیں رہتا ہے، ایک ایسا دکھاوا بن جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہے۔ عورت چاہے مدینہ منورہ میں زیورات پہن کر نماز ادا کرے، چاہے خانہ کعبہ کے سامنے سائے میں کھڑی ہو کر، اگر اس کی نیت یا انداز زیورات کی نمائش کے ساتھ ہے تو وہ نماز بے جان، بے نور اور رد کر دی جاتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ سونا اور چاندی جو دنیا میں عورت کے حسن کو نکھارتے ہیں، آخرت میں یہی سونا اور چاندی آگ بن سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو زیور عورت زکوٰۃ دیے بغیر پہنے گی وہ قیامت کے دن اس کے لیے عذاب کا سبب بنے گا۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، جب زیور کا حساب دینا اتنا سخت ہے تو اگر انہی زیورات کو غیر محرموں کے لیے نمائش بنا کر پہنا جائے تو نماز کی قبولیت کہاں باقی رہ سکتی ہے؟
اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اس بات کی تنبیہ فرمائی کہ عورت اپنی زیورات کی وجہ سے فتنہ نہ بنے، لیکن افسوس آج زیورات کو دکھاوے اور فخر کا سامان بنا دیا گیا ہے۔ ایک اور پہلو بھی غور طلب ہے، جب عورت زیورات کی نمائش کے ساتھ نماز پڑھتی ہے تو اس کی عبادت کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ وہ خود چاہے شعوری طور پر کچھ نہ سوچ رہی ہو، لیکن اس کے دل کی گہرائیوں میں یہ خیال بیٹھ جاتا ہے کہ لوگ اس کی چمک دیکھ رہے ہیں، اس کے حسن کو محسوس کر رہے ہیں۔ یہی خیال اس کی عبادت کی روح کو زہر آلود کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ریاکارانہ عمل کو قبول نہیں کرتا، اور زیورات کی نمائش عبادات کو ریاکاری میں بدل دیتی ہے۔ 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے چوتھی چیز جادو ٹونے کے نشانات والے کپڑے ہیں۔ چوتھی چیز جس کی وجہ سے عورت کی نماز کبھی قبول نہیں ہوتی وہ ہے جادو ٹونے یا شیطانی نشانات والے کپڑے پہننا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی عبادت کو خود اپنے ہاتھوں سے شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ کپڑا ایک پردہ ہے، حیا کی علامت ہے، لیکن جب اسی پردے پر ایسی نشانیاں، ڈیزائن یا علامات بنا دی جائیں جو جادو، تعویذ یا شیطانی قوتوں سے جڑی ہوں تو وہ لباس عبادت کو آلودہ کر دیتا ہے۔ نماز صرف جسم کا جھک جانا نہیں بلکہ دل کا اللہ کے سامنے جھکنا ہے، لیکن اگر جسم پر ایسا لباس ہو جو شیطان کی یاد دلاتا ہو تو اس جھکنے میں اخلاص باقی نہیں رہتا۔ عورت چاہے خانہ کعبہ میں بھی کھڑی ہو کر نماز پڑھ لے، اگر اس نے جادو ٹونے والے نشانات والا لباس پہنا ہے تو وہ نماز بارگاہ الہی تک نہیں پہنچے گی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ شیطانی نشانات محض ڈیزائن نہیں ہوتے بلکہ ان کے پیچھے صدیوں پرانی وہ حقیقت ہے جس سے فتنے جنم لیتے ہیں۔ یہ نشانات اندھیروں کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور جب وہ لباس پر آتے ہیں تو وہ گویا شیطان کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ ساتھ کھڑا ہو۔ اب ذرا غور کیجئے، جب عورت ایسا لباس پہن کر اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو وہ کس کو خوش کر رہی ہوتی ہے، اللہ کو یا شیطان کو؟ یہ وہ عالم ہے جب نماز ایک نورانی عبادت ہونے کی بجائے شیطانی اثرات میں لپٹ جاتی ہے۔ ایسے میں زبان قرآن کے الفاظ ادا کر رہی ہوتی ہے لیکن جسم پر شیطان کی پہچان موجود ہوتی ہے۔ کیا یہ تضاد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ حقیقت بھی دل دہلا دینے والی ہے کہ شیطان ہمیشہ عورت کو اس کے لباس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، کبھی باریک کپڑوں کے ذریعے، کبھی نمائش کے ذریعے اور کبھی جادو ٹونے کے نشانات کے ذریعے۔ ان نشانات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنی عبادت کی اصل روح سے محروم ہو جائے۔ جب لباس پر شیطانی ڈیزائن سج جاتے ہیں تو وہ نماز کے نور کو جکڑ لیتے ہیں۔ عورت چاہے کتنی خلوص کے ساتھ سجدے کرے لیکن اس کا لباس گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ شیطانی اثرات کے ساتھ اللہ کے سامنے آیا ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر کوئی عورت اپنے ماں یا باپ کے سامنے ایسے کپڑے پہن کر جائے جن پر گندی تحریریں لکھی ہوں یا برے الفاظ بنے ہوئے ہوں تو کیا وہ والدین خوش ہوں گے یا نہیں؟ تو پھر اللہ رب العالمین جو سب سے زیادہ پاکیزگی پسند ہے وہ کیسے راضی ہوگا جب عورت جادو ٹونے کے نشانات والے کپڑے پہن کر اس کے دربار میں کھڑی ہو؟ یہ لباس دراصل اللہ کے دربار کی بے ادبی ہے، اور بے ادبی کے ساتھ کی گئی نماز کبھی قبول نہیں ہوتی۔ 5 چیزیں پہن کر عورت کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے 5ویں چیز مردوں جیسا لباس پہننا ہے۔ 5ویں چیز جو عورت کی نماز کی قبولیت کو ختم کر دیتی ہے وہ ہے مردوں جیسا لباس پہننا۔ یہ بات اتنی خطرناک اور لرزا دینے والی ہے کہ سننے والا کانپ جائے، کیونکہ یہ محض فیشن یا انداز کا معاملہ نہیں بلکہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور ان مردوں پر بھی لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، جب اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعنت کی خبر دے رہے ہیں تو ایسی عورت کی نماز بارگاہ الہی میں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ نماز کے لیے کھڑا ہونا دراصل بندے کا عاجزی سے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لیکن جب عورت مردوں جیسا لباس پہن کر کھڑی ہوتی ہے تو وہ گویا اپنی نسوانیت کو چھپا کر اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو بدل دیتی ہے۔ یہ وہی فطرت ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت کو کوئی نہ بدلے، لیکن افسوس جب عورت جان بوجھ کر مردوں کے لباس کو اپنا لیتی ہے تو وہ اللہ کی حکمت کو چیلنج کرتی ہے۔ اس چیلنج کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ چاہے وہ عورت ساری رات نفلیں پڑھیں، دن رات سجدوں میں روتی رہیں،
جب تک اس نے مردوں جیسا لباس اختیار کیا اس کی نماز رد کر دی جائے گی۔ یہاں ایک اور خوفناک پہلو یہ بھی ہے کہ مردوں جیسا لباس صرف نماز کو ہی نہیں بلکہ عورت کی روحانیت کو بھی مار دیتا ہے، کیونکہ نماز کی اصل روح یہ ہے کہ عورت اپنی حیا اور نسوانیت کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکے، لیکن جب وہ مردوں کی طرح جینز شرٹ یا مردانہ انداز کے کپڑے پہن کر کھڑی ہو تو وہ اپنی اصل پہچان چھوڑ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی عبادت سے عاجزی اور حیا کا نور ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی عبادت قبول ہوتی ہے جو عاجزی اور حیا سے لبریز ہو۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر عورت اپنے والد یا شوہر کے سامنے بھی مردوں جیسا لباس پہن لے تو وہ کیسا محسوس کریں گے؟ کیا وہ اسے ناپسند نہیں کریں گے؟ کیونکہ یہ عورت کی فطرت کے خلاف ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین جو سب سے زیادہ پاکیزگی اور فطرت پر قائم رہنے کو پسند کرتا ہے وہ کیسے راضی ہوگا؟ مردوں کے لباس میں پڑھی گئی نماز دراصل اللہ کی بارگاہ میں ایک بے ادبی ہے، اور بے ادبی کے ساتھ کی گئی عبادت کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا عورت کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے لباس کو دیکھے، خاص طور پر نماز کے وقت اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے مردوں کی مشابہت کو چھوڑ دے اور اپنی حیا اور نسوانیت کو محفوظ رکھے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی ہوئی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔